अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस अवाम साथ साथ के प्लेटफॉर्म पे अदनान रफ़ीक और कर्नल दिलशाद। आज हम करेंगे इंसाफ की बात। जी कौन। थैंक यू अदनान। और आज हम बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। हमें 2 एस्टीम गेस्ट ने ज्वाइन किया है इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी डॉक्टर रहीम ऐवान को, जो कि सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन है। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है कामरान आदिल ने, हु इज़ अ सर्विंग DIG इन इस्लामाबाद पुलिस। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में वो तमाम ममालिक जो कॉलोनाइज्ड रहे, जो ब्रिटिश रूल के अंडर रहे, उन सब के अंदर पुलिस और स्टेट इंस्टीट्यूशंस एज अ टूल ऑफ रिप्रेशन यूज़ किए जाते हैं। पुलिस को यूज़ किया जाता है टू रिप्रेस लोकल सोसाइटीज़। अब कुछ ममालिक तो दुनिया में इस मुश्किल में से निकल चुके हैं या वो इस सिस्टम को चेंज कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरह चंद ममालिक अभी भी उसी पुराने सिस्टम का शिकार हैं। और पाकिस्तान में बिलखसूस ये मसला इस वक्त बढ़ चुका है बिकॉज स्टेट और सोसाइटी का गैप दिन ब दिन मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और जो भी एफर्ट पुलिस रिफॉर्म के लिए पिछले डेकेड के अंदर की गई है, उसमें से कोई भी एफर्ट होलिस्टिकली 100% अप्लाई नहीं की जा सकी बिकॉज ऑफ सर्टन रोड ब्लॉक्स, बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज़। तो आज आई आस्क माई एक्सपर्ट्स कि इन देयर ओपिनियन व्हाट आर दीज रोड ब्लॉक्स, क्यों हम पुलिस रिफॉर्म नहीं कर पाते या क्यों हम रूल ऑफ लॉ सेक्टर को रिफॉर्म नहीं कर पाते। प्लीज़ सर। मेरे ख्याल में तरजीह नहीं है। अगर ये तरजीह होती तो इसमें रिफॉर्म्स बहुत पहले हो चुके होते। अगर आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ कमीशंस बने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी, लेकिन वो जैसे एक इनिशिएटिव लिया जाता है, जिस आप कह लें तमतराक से उसको स्टार्ट किया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे कहते हैं ना, वक्त मरहम है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो पुलिस रिफॉर्म्स वाला जो ज़ख्म खुरचा जाता है, इस पे मरहम आ जाती है और ये फिर वो मामला सारे ठंडे पड़ जाते हैं। कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है मुल्क में जो फिर इस डिबेट को जनरेट कर देता है और फिर वो एफर्ट जो है फ्रॉम स्क्रैच ज़ीरो से स्टार्ट कर दी जाती है। वगरना इस पे पहले भी बहुत काम हुआ और अच्छा काम हुआ, और मैं समझता हूँ कि अगर वो ज़्यादा अच्छा ना भी हुआ हो फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, तो अगर हम उसको एक स्टार्ट के तौर पर ले लेते तो आज विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती। ये ऐसे ही है जैसे ओपनिंग बैट्समैन आए तो ज़ीरो से स्टार्ट करता है, अब वो मिडल ऑर्डर यही बैठा देखता रहे कि जी मैं तो वो मिडल आएगा तो खेलूँगा, तो उसने करना ना पहला जो ओपनर है। तो हमने इसका आगाज़ ही नहीं किया। जब भी आगाज़ की बात आई, एक प्लान किया, ग्राउंड हमवार किया और उसके बाद फिर खामोशी हो गई। तो इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मोटिव से भी जोड़ा जाता है। मैं वॉन्ट से कि शायद वो आंसर नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे आंसर हैं ना। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अंग्रेज़ से इनहेरिट की थी। हमारा जो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमने उन्हीं से इनहेरिट किया। हमने जो सिविल सर्विस सिस्टम है वो भी उन्हीं से इनहेरिट किया हुआ है। तो बहुत जगहों पर बहुत सारे मामलात में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रायोरिटी भी आ जाती है इस वजह से। अदरवाइज़ वी बिलीव और नॉट वी बिलीव कि ये रियलिटी है कि पुलिस फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है of any citizen, any layman in criminal justice system। पहला जो मामला होगा वो बंदा पुलिस के पास जाएगा, और वहीं से अगर उसको पुलिस का रवैया तब्दील हुआ नहीं मिलता, वहाँ पर सिस्टम में जो है इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, वो वहीं से डिसहार्ट हो जाता है। और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात तो बहुत जाके बाद में आती है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है जस्टिस का आपका, वहीं पे बंदा डिप्रेस होके शायद जस्टिस की उम्मीद छोड़ के पीछे हट जाता है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आई विल टेक द क्वेश्चन ऑन कैरी ऑन मोड। इसमें ये है जी कि इसकी हमें, मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा आपको ज़्यादा डीपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। एक तो अभी तक से जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमारी जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ है वो ऑर्गेनाइजेशनल है। इसको लार्जर लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है, इसको जस्टिस सेक्टर पे लेके जाने की ज़रूरत है। हम इसके ऑर्गेनाइजेशनल देख रहे हैं कि पुलिस के साथ क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूशन के साथ क्या हो रहा है, अदलिया के साथ क्या हो रहा है। दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम। एक तो इसको पूरे को चेंज करने की ज़रूरत है। इट हैज़ टू बी अ सेक्टर बेस्ड अप्रोच। मसलन अगर अभी आप हेल्थ का सेक्टर देख लें तो आपको उसमें एक जगह फिगर्स मिल जाएंगे। आप एजुकेशन का सेक्टर देख लें तो आपको एक जगह फिगर्स मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा रिफॉर्म के लफ्ज़ में बड़ी बम्बास्टिक मैं देखता हूँ कि इसमें ऐसे लगता है पता नहीं क्या रिफॉर्म करने लगे। तो रिफॉर्म की बजाय अगर हम इसकी पहले नॉलेज प्रोडक्शन की बात करें, तो लोग आगाह हों। ये जो सर ने बात की, जितनी भी ये आए कमीशन की रिपोर्ट्स आई ओवर 2 डज़न,
وہ سپلائی سائڈ ہے. ایک ڈیمانڈ سائڈ بھی تو ہے نا, سوسائٹی, ایکڈیمیا. آپ کہہ سکتے ہیں, اب کہیں گے اب سرکاری آدمی ہے, سرکار کو ڈیفینڈ کریں, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں اس کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کی فریمنگ ٹھیک کریں. یہ سارا برڈن کسی ایک اسٹیک ہولڈر پہ رکھنا, مجھے لگتا ہے کہ یہ وی آر آسکنگ ٹو مچ. اور بالکل چیزیں چینج ہوئی ہیں, سوسائٹی پوری چینج ہوتی ہے تو سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کی ڈیمانڈ سائڈ, جیسے آج کا یہ آپ کا پروگرام ہے, اس کی ڈیمانڈ سائڈ کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ تو لگے کہ یار یہ بھی ایک چیز ہے. اور اسی طرح پھر جسٹس سیکٹر کے اندر اگر آپ رول آف لا کی ابھی انڈیکس دیکھیں 2020 کا, اب وہ انگریز کہتا ہے کہ واٹ کین ناٹ بی میئرڈ کین ناٹ بی مینجڈ. ہم تو میئر ہی نہیں کر رہے چیزوں کو. اگر میئر کریں گے تو پتہ لگے گا. اور اس میں پھر پولیس کے اندر جب بات آتی ہے, اور پولیس ریفارمس چونکہ اسپیسیفک بات ہے, تو پولیس اور پولیسنگ دو علیحدہ چیزیں ہیں. پولیس از نظام دین, پولیسنگ از نظام. پولیسنگ کی پاورز بہت سارے ادارے استعمال کر رہے ہیں. نیب بھی پولیس کی پاور یوز کر رہا ہے, FIA بھی یوز کر رہا ہے, فوڈ انسپیکٹر بھی یوز کر رہا ہے, ڈرگ انسپیکٹر بھی یوز کر رہا ہے, اپنا مختلف لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. دے آر آل یوزنگ پولیسنگ پاور. اب عام آدمی کو تعلق زیادہ جو اس کے دل کے قریب ہے, اس کو تو یہ ہے کہ میں FIR میری درج نہیں ہو رہی, اس کا قانون علیحدہ لکھا ہوا ہے. تو ہم پولیس ریفارم از ون پارٹ آف اٹ, جس سے آپ شاید نظام دین تو دے دیں, لیکن نظام جو ہے, کیونکہ ہول ایکویشن از سسٹم از ایکول ٹو نظام دین پلس نظام. ہم نظام دین پہ بہت ڈیبیٹ کر رہے ہیں, وچ واز ان ورڈ. پولیس کی جتنی آپ رپورٹیں اٹھائیں, اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ پولیس گورننس اسٹرکچرز, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, وچ آر ویری امپورٹنٹ. لیکن سروس ڈلیوری کے جو ایشو ہیں وچ آر ایکولی امپورٹنٹ, اس پہ آپ کو بات کرنی پڑے گی. مجھے جب عام آدمی ملتا ہے سڑک پہ, یا میرا رابطہ جب بھی ہوتا ہے, سر کا جب بھی رابطہ ہوتا ہے, تو کہتا ہے جی میری FIR کا کیا ہوگا. اس کو اس سے کم دلچسپی ہے کہ IG کی تعیناتی کیسے ہونی ہے. اس کا اس سے تعلق ہے بالکل بات کا, بیکاز جب نظام دین ٹھیک آئے گا تو پھر وہ نظام بھی ٹھیک چلا دے گا. تو یہ دو چیزوں کی کمبینیشن پہ اس کو میرا خیال ہے. اور اس میں اکیڈیمیا از ٹوٹلی مسنگ. آئی مسٹ سے دس آن دس فورم. ہم کافی جگہوں پہ بات کرتے ہیں, لکھتے ہیں, آئی ایم شیور کہ سر بھی لکھتے ہیں, تو بات بھی کرتے ہیں. سب کو بیچ میں آنا پڑے گا. لا ڈپارٹمنٹس, کرمنالوجی کے ڈپارٹمنٹس, سوشولوجی کے ڈپارٹمنٹس, آپ کے مینجمنٹ, IT کا ڈپارٹمنٹ. اب IT بیس پولیسنگ کی بات ہوگی تو IT کو آنا پڑے گا بیچ میں. پھر جا کے چیزیں وہ مومنٹم بنے گا جس کی آپ نے بات کی کہ کولونیل جو اسٹرینگل ہولڈ ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے, وچ از آبویسلی جب آپ کا پاس کوئی کاؤنٹر فیکچوئل ہی نہیں ہے تو پھر آپ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو بلڈ اٹ. سر یہ آپ نے اسٹیٹ اور سوسائٹی کی بات کی, یہ بڑی فیسینیٹنگ ڈیبیٹ. اور جو ہماری اسٹیٹ ہے, ایک وقت میں حمزہ علوی صاحب کا تھیسز آیا تھا جو ابھی تک بڑا مشہور تھیسز ہے کہ وی ہیو این اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ اینڈ این انڈر ڈیولپڈ سوسائٹی. اب سر اس کا مقصد یہ تھا کہ وی ہیو ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اینڈ پاور ان دس کنٹری. وہ ایک کلونیل لیگیسی بھی ہے. اس کے بعد لوکل ایلیٹس نے جو بھی سسٹم بنایا وہ ایک ان ایکول پاور ڈسٹریبیوشن ہے بہرحال. اب سر اس میں کیا ایسا نہیں ہے کہ پولیس جو ہے نا وہ ایک الٹیمیٹ انسٹرومنٹ ہے ٹو ویلڈ پاور وچ ہیز بین یوزڈ بائی ایوری پاورفل سیکشن آف دی سوسائٹی اور دی انسٹیٹیوشن دیٹ ایگزسٹس, اور وہ چونکہ سب کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے ٹو پرسیو دیئر انٹرسٹ اینڈ آبجیکٹیوز, تو ان کا آپس میں پھر کنسنسس ہو نہیں پاتا کہ پولیس کا جو اصل کام ہے وہ لا انفورسمنٹ گوئنگ بائی دی بک. پولیس از ناٹ سبسروینٹ ٹو دی رولنگ ایلیٹس یا اینی پاورفل سیکشن آف دی سوسائٹی. پولیس کا کام تو لا کو, اور یہ پھر ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ آپ کے لاز جو ہیں وہ کس حد تک ایگیلیٹیرین ہیں, وہ بھی ایٹ سم لیول ایلیٹ انٹرسٹ کو ہی شاید زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ان ایون ہے, اور اس میں ایک تو انسٹرومنٹلائز ہو جاتی ہے پولیس. تو اس لیے آئی تھنک کہ اس وقت اگر ہم پولیٹیشنز میں, بیوروکریٹس میں, آپ کے ایون ملٹری میں, جو بھی ہمارے سارے پاورفل ادارے ہیں, ان میں ہمیں کنسنسس نظر نہیں آتا کہ پولیس کا کردار, رول کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. تو یہ میرے خیال میں بگر پکچر کی بات ہے. اس میں ایک جو گلمر آف ہوپ تھوڑا سا نظر آیا تھا وہ سپریم کورٹ کا سر آیا تھا. لیٹ می مینشن دیٹ کہ سپریم کورٹ ان مائی ویو اوور دی لاسٹ 20 years ایکٹیولی پرسیوڈ ٹو بلڈ اے کانسٹیچوئنسی, رائٹ. ہیومن رائٹ سیل بنا, اس نے ہزاروں کی تعداد لوگوں کو سروس ڈلیوری دی, اپروول ریٹنگز اپنی امپروو کی, اور اس کے نتیجے میں اس نے
کئی حوالوں سے کئی ریفارمز ایجنڈاز پش بھی کیا، ان میں سے ایک پولیس تھا، اور وہ یہ لا اینڈ جسٹس کمیشن سے زیادہ اٹ ہیز بین دی ہب آف دیٹ. تو ایک تو ہم چاہیں گے سر تھوڑا سا آپ یہ ہمیں اور ہماری آڈینس کو ذرا بتائیں کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کا اس حوالے سے کیا رول بھی رہا ہے اور کیا اچیومنٹس بھی رہی ہیں سر پچھلے 2-3-4 سالوں میں. لا اینڈ جسٹس کمیشن نے اپان ڈائریکشن آف دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے لیجسلیٹو ریفارمز تھے، پالیسی ریفارمز تھے، ان میں بطور سیکریٹریٹ کام کیا. پالیسی ریفارم واز ون آف دیم. اپروکسیمیٹلی کوئی 22 یا 25 کمیشن ایسے آنریبل چیف جسٹس نے بنائے. اس میں ہم نے ایجوکیشن ریفارم پہ کام کیا، ہم نے یہ مارگلا ہل پہ فائل لگتی ہے، ہم نے اس پہ اپنی ریکمنڈیشنز دیں، ہم نے ایئر پیسنجر رائٹس پہ اپنی ریکمنڈیشنز دیں، ہم نے انلیگل ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ پہ یہ نیم جو ہے جو کمیشنز جو بنے اس میں ہم نے کام کیا. پولیس ریفارمز یہ اس وقت کے آنریبل چیف جسٹس جناب میاں ثاقب نثار صاحب کا برین چائلڈ تھا. جیسے میں نے عرض کی کہ پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ کرمنل جسٹس سسٹم میں کسی بھی اگریڈ پرسن کا وہ پولیس ہے اور تھانہ ہے. تو اگر وہ وہاں سے ہی اس کو کوئی امید نہیں ہوگی، وہی ایک خوف اور دہشت کی علامت ہوگا، تو انصاف لینے بندہ کہاں جائے گا؟ عدالت بہت بعد میں آتی ہے. تو آنریبل چیف جسٹس صاحب کی یہ ڈیزائر تھی کہ پولیس میں کے جو سسٹم ہے اس میں بائی اینڈ لارج ایک کمپریہنسو ریفارم پیکج دیا جائے. تو چیف جسٹس صاحب نے اس کے لیے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی. ہی واز ویری کائنڈ ٹو چیئر دی کمیٹی ہمسیلف، تاکہ اس میں ایک سپریم کورٹ کا اور بحیثیت چیئرمین لا اینڈ جسٹس کمیشن انہوں نے اس کو چیئر کیا. I acted as the secretary of the committee and all the serving IGs were ex-officio member of that committee. That committee still exists اور honorable chief justice کو چیئر کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے بڑے سینئر فارمر IGs جن میں افضل شگری صاحب ہیں، ڈاکٹر شعیب صدل ہیں، طارق کھوسا صاحب ہیں، طارق پرویز صاحب ہیں، اور ان کو شامل کیا اور ایک سیریز آف کنسلٹیشن ہوئی. اس میں IGs آتے رہے جاتے رہے. ہر نیا آنے والا IG ہماری کمیٹی کا ممبر ہوتا تھا تو ہمیں ایک ان سے نیا آئیڈیا مل جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ کسی کے ایجنڈے پہ کوئی کام ہو رہا تھا. کامران عادل صاحب اگر بطور IG بیٹھے ہیں، شاید ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہو. جب یہ چلے گئے نئے IG صاحب ہے، انہوں نے دیا تو ہمیں بلینڈ آف آئیڈیاز ملے. ان بلینڈ آف آئیڈیاز پہ پھر ہم نے ایک کمپریہنسو رپورٹ مرتب کی جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کو پیش کی، اور پھر اس کی باقاعدہ ایک لانچنگ سیرمنی کر کے ہم نے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر دیا اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا. اس میں ہم نے کمیونٹی پالیسنگ کی بات بھی کی، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بات بھی کی پولیس کی. ہم نے اس میں انویسٹیگیشن کی امپرومنٹ کی بات بھی کی، اور ایک جو پولیس سسٹم میں اوور آل ایک ہولسٹک امپرومنٹ آ سکتی تھی وہ ساری ہم نے بات کی. ہم کا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے. ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے اس میں یہ بڑی کوآپریشن ملی کہ جو تو انٹرنل میکانزم وہ بنا سکتے تھے تھرو دیئر انٹرنل ارینجمنٹس، جیسے SP کمپلینٹ سیل ہم نے اسٹیبلش کروا دیے، وہ بن گئے. لوگوں کو اس سے ہوگا، ایشوز ہوں گے ابھی بھی، اور ہر جگہ ہوتے ہیں. مجھے بھی آپ کہیں کسی جگہ بٹھا دیں، اگر میں 10 لوگوں کو ڈیل کروں گا، آپ 5 راضی جائیں گے، 5 ناراض جائیں گے، لیکن کم از کم I'll have 5 satisfied customer. تو SP کمپلینٹ سیل سے بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو شکوے شکایات ہوں، لیکن کچھ ان کے سیٹسفائیڈ لوگ بھی ہیں جن کے مسائل حل ہو رہے ہیں، گریونسز حل ہو رہی ہیں. تو اسی طرح ہم نے FIR کے حوالے سے بھی انسٹرکشنز آنریبل چیف جسٹس صاحب نے جاری کی. اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ تھا اریسٹ کے حوالے سے یہ ڈائریکشنز بھی دی گئیں کہ امیڈیٹ اریسٹ نہ کریں جب تک جسے آپ کہہ لیں کہ کگنیزبل ایویڈنس نہ آ جائے، قابل دست اندازی جو ہے میٹیریل انکریمنیٹنگ میٹیریل ریکارڈ پہ نہ ہو، آپ کسی کو اریسٹ نہ کریں. تھانے میں SHO کو کہا بیل کی پاور ایکسرسائز کریں. کہیں ہو رہی ہیں کہیں نہیں ہو رہی. اب وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، جہاں ول ہے وہاں کام ہو رہا ہے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہو رہا. اس کے بعد یہ میٹر پھر چونکہ ہم تو ایک ریکمنڈیٹری باڈی ہیں، ہم نے ریکمنڈیشن دے دی. اس کے بعد یہ کام پھر گورنمنٹ کے کرنے کا تھا، اور گورنمنٹ کو ظاہر لیجسلیٹر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس نے اپنے انڈیپینڈنس سے کام کرنا ہے. میکسیمم وی کوڈ ڈو از کہ ہمیں جب اسٹینڈنگ کمیٹی نے بلایا اور انہوں نے یہ پوچھا کہ اس میں آپ نے کیا ریفارم سجیسٹ کیے ہیں، اس کی آپ کی اپروچ کیا تھی، ہم نے ان کو ایکسپلین کیا، اینڈ ایون دے ور ویری سیٹسفائڈ ود آور رسپانس. پھر ہم نے اس حوالے سے اور جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سب کو بھی اعتماد میں لیا. تو رپورٹ اسٹل دیئر جی، اللہ کرے اس میں ساری نہیں تو کچھ نہ کچھ تو امپلیمنٹ ہو جائے. بہت اچھی رپورٹ سر تھی، اور وہ
It is available on internet. I would recommend your listeners کہ anybody who is serious on this subject اس کو جا کے ضرور ایک نظر دیکھیں. بڑا اچھا بنیادی سا کام اس میں انہوں نے کیا ہے. اور اس کے 3 TORs تھے. ون واز جو بھی آپ نے کہا کہ سوسائٹی سے پولیس کا کیا ریلیشن شپ ہے, اس کا پوائنٹ TOR نمبر 1 تھا. اور اس میں ہمیں ایک بات بنیادی نوعیت کی طے کرنے والی ہے کہ اس کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے پورے ملک کا, یا ہر صوبے کا اپنا اپنا قانون ہونا چاہیے پولیس کا. کیونکہ جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ایک طرف نظام دین ہے اور ایک طرف نظام ہے, تو ان کا بڑا ڈیلیکیٹ سا بیلنس ہے. اور آپ نے جو بھی بات پہلے بھی آپ نے اپنے اس میں انٹرو میں کہی کہ اعلیٰ کار بنتا ہے بندہ, انسٹرومنٹ بنتا ہے. انسٹرومنٹ وہی بنے گا جو غلط طریقے سے آیا ہوگا. جو اپنے میرٹ پہ وہاں تک پہنچا ہے وہ بالکل کسی کی بات مشکل سے سنے گا اور وہ قانون کو ہی اپنے لیے مشعل راہ لے گا. مطلب اس لیے یہ نظام دین کی ڈبیٹ اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. ادروائز تو پھر ظاہری بات ہے, اگر میں آپ کو نامینیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ یہاں کے علاقے کے ایس پی ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے آپ میری بات سنیں گے اور میرے آلیہ بھی بنیں گے, میرے انسٹرومنٹ بھی بنیں گے. بٹ اف آئی ہیو ارنڈ دس آن مائی اون میرٹ, تو پھر تو میں آپ کی بات نہیں سنوں گا, میں تو کتاب کھول لوں گا کہ سر اس میں یہ صورتحال ہے. تو یہ ایک اس میں ہے. تو وہ ان کا TOR 1 واز ویری ویری اسٹرانگ, اس میں ایک ماڈل لا بھی پرپوز کیا گیا. اس کے علاوہ جو TOR 2 تھا اس کے اندر 5 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے, جس میں ADR ہے, جس میں اربن پولیسنگ ہے, IT بیس پولیسنگ کی بات ہوئی. اس کے اندر انویسٹیگیشن کے لیے سسٹم میں جو سر نے بات کی, اس میں بڑی اچھی ہمیں سپورٹ ملی سر سے کہ ان لوگوں نے تفتیش کے حوالے سے بھی بڑے مسائل تھے. فار ایگزامپل ضمنیاں لوگ پھاڑ دیتے تھے, اپنی مرضی سے بناتے تھے. اس پہ پرٹیکولر انہوں نے پوری نہ صرف وہ کیا کہ گائیڈ کیا, بلکہ جو سر کی میں بات کو ایڈ کروں گا کہ ایک طرف وہ رپورٹ آئی, اس کے بعد انہوں نے امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی جس میں سرونگ IGs کو ڈالا گیا. جو پہلا پروڈکٹ تھا وچ واز دا رپورٹ, اٹ واز ریکمینڈیڈ بائی آل ریٹائرڈ IGs. تو اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ وہ IGs, جیسے سر نے کہا کہ اوپننگ بیٹسمین نے تو اپنا کام کر دیا, اب آگے مڈل آرڈر اور باقی بعد لوگوں کا حصہ ہے کہ اگر ان کے سے اسکور تھوڑا ہوا تو آپ اسکور زیادہ کر لیں, آپ اپنی اننگز کھیلیں, اس میں حصہ ڈالیں اپنا, بجائے اس کے کہ. تو یہ ایک بڑا اس میں بنیادی نوعیت کا کام ہوا. تیسرا اس کا ایک کام اور بھی بڑا امپورٹنٹ تھا, وہ تھا وہ ایریاز جو اس سے انٹر ریلیٹڈ ہے, جس پہ عام طور پہ کم گفتگو ہوتی کہ اور پولیس کے لاس کے کئی جگہوں پہ امپیکٹ ہے, ان کی ڈانڈے ملے ہوئے سسٹم کے اندر, ان پہ بھی بات ہوئی. تو بہرحال اٹ واز اے ویری گڈ ایفرٹ. اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی 2015 میں دی انہوں نے, ہمارے چیف جسٹس صاحب نے, DPO چکوال والا کیس ہے, اس میں بہت ساری ہدایات دی انہوں نے اور وہ امپلیمنٹیشن کے لیے بھیجا. تو یہ ایفرٹ بڑی, مطلب سپریم کورٹ ہیز آلویز بین نجنگ ویری ہارڈ. وہ نج کہنا تو شاید اس کو کم ہوگا, بلکہ پوش کرتے رہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز کی مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. مجھے لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ سب سے زیادہ, جب میں ایز اے پولیس آفیسر بیٹھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ جو میرا دل جہاں پہ بہت خراب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سب سے کم آگاہ بھی وہ ہیں. یہ مطلب ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. آدمی نے PhD کر لی, اس نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہیں دیکھا, اس کو بنیادی اپنے سسٹم کا نہیں پتا, وہ تھانے جانے سے کا ڈر ہے, اور اس کا کوئی ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے, چونکہ اس نے کہیں پہ ایک خبر دیکھی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے, آپ کمیونیکیشن کی دنیا میں اگر 10,000 خبریں ہیں تو ایک خبر جاتی ہے, اب اس پہ پروگرام ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ اپنی رائے قائم کر لیتا ہے, اور اس کو حق ہے اپنا رائے قائم کرنے کا, لیکن کاؤنٹر فیکچوئل دیکھنے چاہیے پوری. سر یہ جو ڈسکنیکٹ ہے کہ جو ایلیٹس ہیں بائی اینڈ لارج, اپر مڈل کلاسز اینڈ ابو, جو ایکچولی پالیسی شیپ کرتے ہیں, جن کا ڈسکورس میں امپیکٹ ہے, وہ کائنڈ آف ابو ہیں اس ساری. یہ ہمارے آس پاس, یہ ہم جہاں آفس میں بیٹھے ہیں اس کے آس پاس کچہری ہے سر. یہ کچہری سے اپر مڈل کلاسز اینڈ ابو کا واسطہ ہی نہیں پڑتا, اور جن کا واسطہ پڑتا ہے وہاں پہ ان کے لیے ظاہر مسائل ہیں, مگر ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے. اور جو ہمارے ایکچوئل پالیسی میکرز ہیں تو وہ چونکہ ابو بورڈ آپریٹ کرتے ہیں, تو اس ڈسکنیکٹ کی وجہ سے بھی وہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ ان کی انپٹ نہیں آ پاتی. سر یہ بالکل جائز سی بات ہے. اس کی وجہ میں نے ریکویسٹ کی کہ جو گورننس کے ایشوز ہیں نا, لارجر گورننس کے ایشوز, اگر آپ کے سارے کام فون پر ہو جائیں تو آپ کو کیا دلچسپی ہے کہ تھانے میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو آپ کے گھر پٹواری آ کے آپ کی فرد دے جائے تو آپ کو پٹواری سے کیا دلچسپی ہے کہ پٹواری ٹھیک ہے یا غلط ہے. آپ کو اپنا حصہ مل گیا کہ پٹوار خانے میں کیا ہوتا ہے, کیسے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, کیسے فیس بھاری, وہ سارا کچھ کرنا. وہ جو ریگر آف پروسیس ہے نا, وہ ریگر آف پروسیس تبھی بنتا ہے جب نظام جو ہے وہ نظام دین سے بڑا ہو. ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں دیر آر پیپل ہو آر بگر دین دا
nizam itself, who have the ability to shake the whole system at their own cost. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب تک یہ نظام دین سے بڑا صحیح میں نہیں ہوگا تب تک یہی ہوتا رہے گا کہ نظام دین کا جیسے دل چاہے گا وہ کہے گا کہ اس کو ایسے کر لیں اور اس کو ایسے کر لیں. تو سر آئی تھنک جو پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے میرے خیال میں وہ انڈر ڈیولپڈ سوسائٹی کی میں نے پہلے بات کی الوی صاحب کا تھیسس. میری اپنی رائے میں تو پاکستانی سوسائٹی بھی ایک ایوولوشن سے گزر رہی ہے. تو اب پچھلے 30 سالوں کے درمیان اربنائزیشن ہوئی ہے بتحاشا, بڑے اربن سینٹرز ایمرج کیے ہیں, اس میں ایک نئی اربن جنریشن جو ہے معرض وجود میں آئی ہے جو ایجوکیٹڈ بھی ہے, ٹیک سیوی بھی ہے. تو آئی تھنک اب لوگ جو زیادہ بہتر سروس ڈیلیوری ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسٹیٹ کے سارے آرگنز کے ساتھ. اور اسی طرح ہماری پولیٹکس بھی شاید آہستہ آہستہ پیٹرونیج کی پولیٹکس سے ایک سروس ڈیلیوری کی پولیٹکس کی طرف جا رہی ہے, جہاں پہ پولیس جیسے اداروں کا اصل مقصد یہ ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو سرو کریں اور پھر جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ اس سے پولیٹیکل مائلیج ڈرا کرے, نہ کہ فون کے تھرو اور پیٹرونیج کے تھرو کام چلا کے. تو کیا اس طرح کے پریشرز آپ دیکھتے ہیں, فیل کرتے ہیں؟ ہاؤ اسٹیٹ رسپونڈنگ ٹو اٹ؟ کیا اسٹیٹ اور سوسائٹی کا جو انٹریکشن ہے اس میں کچھ امپروومنٹ آ رہی ہے؟ ہاؤ از دس پریشر, از اٹ ایٹ آل ٹرانسلیٹنگ ان ٹو اینی پالیسی شفٹ؟ یہ جو بات کبھی میں اکثر یہ لفظ سنتا ہوں, لوگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ آپ پہ پریشر تو نہیں ہے. جب میں اے ایس پی تھا تب سے ہم پریشرز دیکھتے آتے ہیں اور آپ کی کنڈیشننگ ہوتی ہے پریشرز کے ساتھ. یہ آپ کی اپنی جو میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی ہے. اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ کسی کی فون اور ریکمنڈیشن پہ ہوئی ہے تو پھر تو آپ اس کے توفیلی ہیں, پھر تو آپ اس کو دیکھیں گے. لیکن اگر آپ کو اللہ نے مہربانی کی, آپ نے اس کو ارن کیا اور آپ اپنے آپ کو اسٹیٹ آف پاکستان کا سمجھتے ہیں حصہ, تو پھر آپ بالکل پورے حوصلے کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں اور اپنا راستہ لیتے ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی کہ ول کی بات آ جاتی ہے آفیسرس کی, میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کا پر زیادہ ایکسپیرینس ان دس, بیکاز یہ چاروں صوبوں میں جا کے بیٹھ کے انہوں نے آن گراؤنڈ, مجھے پتا ہے کہ ذاتی کاوش کے ساتھ بڑی اس میں کیا ہے. آئی تھنک ہی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو انلائٹن اس آن دس. میں اس حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا جی کہ جب سوسائٹیاں دانشور پیدا کرنا بند کر دے تو دھرتی باندھ ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے اربنائزیشن ہو گئی, لوگ پڑھ لکھ بھی گئے, لیکن جو اکنامک سچویشن ہے ملک کی اس نے لوگوں کو روٹی روزی کے چکر میں ڈال دیا. یہ کام تو ایک دانشورانہ سوچ کی ہے کہ جو پھر اپنے لیے نہیں جیتے, وہ ایفرٹ کرتے ہیں, سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں. اب ہم پڑھ لکھ تو گئے ہیں لیکن ہم اپنے معاملات میں اس طرح الجھ گئے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں. تو سوسائٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمزور ہوئی ہے. جب تک سول سوسائٹی اپنا رول پلے نہیں کرے گی, وہ باہر نہیں آئے گی, وہ ان ایشوز کو ڈسکس نہیں کرے گی. ایک حادثہ ہوتا ہے, ہم 4 موم بتیاں لے کے نکل آتے ہیں اور اس موم بتی کی آگ کے ساتھ ہی ان کی آگ بھی بجھ جاتی ہے. آج سپریم کورٹ میں ایک کیس کا ڈسکس ہوا. آپ کو پتہ ہے جب وہ واقعہ ہوا تھا تو پورے ملک کے کیا اس وقت جذبات تھے, کیا حالات تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ معاملہ دفن ہو گیا, ختم ہو گیا. تو میرے خیال میں اسٹرانگ گروپس آف سوسائٹی, جسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں آپ اسے فشاری گروپ کہہ لیں گے, پریشر گروپ, ٹھیک ہے. وہ پریشر گروپ وہ نہیں کہ تھانے میں ایس ایچ او میری مرضی کا ہو یا جیل میں جیلر میری مرضی کا ہو یا جج. وہ پریشر گروپ وہ جو خامیوں کی نشاندہی کریں اور پھر اس پہ ایک نیریٹو بلڈنگ کریں اور سوسائٹی کو ارج کریں اور جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو مجبور کریں کہ وہ بہتری کی طرف جائیں. سر آپ نے بھی خود ہی مینشن کیا کہ دیر از اے ایز اے سوسائٹی ہم تھوڑا جو ہے نا وہ ڈائیگریس کر گئے ہیں, ہم اپنی ویلیوز کو شاید بھول گئے. لیکن آئی آلسو تھنک کہ اس وقت اسٹیٹ سوسائٹی گیپ بھی بڑھ چکا ہے, اور اس کے اندر آئی تھنک کہ وٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو فرام بوتھ آف یو سر از کہ جب ہم ریفارم کی بات کرتے ہیں, how inclusive is our reform process? And I ask that کیونکہ I represent the 49.2% of our population, جس کی اس وقت اگر میں رول آف لا سیکٹر میں بات کروں تو بڑی منیمل ریپرزنٹیشن ہے. پرٹیکولرلی پولیس کی بات کروں تو صرف 1.5% ریپرزنٹیشن ہے. پھر اسی طرح سے جینڈر تو صرف ایک فارم ہے آف
रिप्रेजेंटेशन, फिर हमारी एथनिक माइनॉरिटीज़ भी हैं. हाउ इंक्लूसिव इज़ आवर रिफॉर्म प्रोसेस? बिकॉज मेरे अपनी ज़ाती राय में मुझे लगता है कि जब तक all marginalized groups, all groups will not get representation, तब तक उनके मसाइल ट्रांसलेट ही नहीं होंगे, उनके मसाइल समझ ही नहीं आएंगे और वो रिजॉल्व ही नहीं होंगे और गैप शायद कम होने की जगह बढ़ता जाएगा. What has happened in the past? How do we see it in the future? आपने मेरे देखना उसी जवाब की तायद कर दी कि गैप बढ़ गया. गैप इसलिए बढ़ गया कि मैं इंटरेस्ट लूज़ कर गया, मैं अपने मसाइल में उलझ गया. जैसे एक माँ 6 बच्चे 8 बच्चे 7 बच्चे सारों को पाल लेती है क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो 7 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते क्योंकि वो अपने अपने मामलात में उलझ जाते हैं. गैप इस वजह से बढ़ा कि आपको उलझा दिया गया आपके मसाइल में, इनको उलझा दिया गया इनके मसाइल में, मुझे उलझा दिया गया मेरे मसाइल में. तो बात कौन करेगा? जिन ग्रुप्स की आप बात करते हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो तो हमसे भी ज़्यादा डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं ना. उनके तो मसाइल और बड़े हुए हैं. उनको तो आप कहें कि चलो तुम्हारे हक की ये बात करनी है, वो कहते हैं जी मेरी 500 रुपये की दिहाड़ है, तो मुझे 500 रुपया दे दो, जाके मेरे खिलाफ नारे मरवा लो, मैं मारने को तैयार हूँ क्योंकि मैंने शाम को 500 रुपया घर लेके जाना है चूल्हा जलाने के लिए. तो इसलिए मैं इस बड़ी हम्बली इस बात से जो है ना आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा कि उन लोगों को आना चाहिए. उन लोग नहीं आ सकते जब तक आप उनको नहीं उठाएंगे. ये जो मतमूल तबका होता है ना, जैसे बिल गेट्स है, ये उसको काम अच्छे लगते हैं, उसके पास वसाइल हैं, वो करता है. तो आपके जो वेल ऑफ लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको ये चैरिटी करनी पड़ेगी क्योंकि उनके कमाने के लिए है. वो रात को सोते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो उनके बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ होता है, उनकी इंडस्ट्री चल रही होती है, उनकी ट्रेड चल रही होती है. पता चलता है जी कि आज मेरा स्टॉक बढ़ गया है, उसने कोई काम नहीं किया था, नाश्ता करते करते उसको पता चलता है जी आज स्टॉक एक्सचेंज में मेरा रेट बढ़ गया है तो मुझे इतने करोड़ रुपये आ गए. ये काम वो कर सकता है. आपको जब तक देखें उस ग्रुप को आप स्ट्रांग नहीं करेंगे, और वो उस ग्रुप स्ट्रांग होगा तालीम से, उसके पास तालीम के लिए पैसे ही नहीं है, वसाइल ही नहीं है. वो ग्रुप स्ट्रांग होगा वसाइल से, उसके पास वसाइल ही नहीं है, वो तालीम हासिल करेगा तो फिर कहीं जाएगा. वुड यू बिलीव जी कि मैंने अभी नायब कासिद की पोस्ट एडवर्टाइज की, मेरे पास एक MPhil की एप्लीकेशन है नायब कासिद के लिए. अब आप मुझे बताएं उसकी वो MPhil की रिसर्च किधर गई? वो तो बेचारा नायब कासिद बनने को तैयार है. तो जब वो उसको फ़र्ज़ करें नौकरी मिल जाए तो उसे आप कहें कि चलो चल के इंटेलेक्चुअल काम करो, कहेगा जी मुझे तो बड़ी मुश्किल से नायब कासिद की नौकरी मिली है, मैं ये करूं या जाके काम करूं. तो मेरे ख्याल में सोसाइटी में जिनको अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा है, जिनको वसाइल से नवाजा है, मैडम ये काम उनको करना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा और उनको उन लोगों का हाथ पकड़ के उनको भी उठाना पड़ेगा. तो फिर हो सकता है वो भी अपने हक के लिए खड़े हो जाएं. माज़द मैं बड़ी तल्ख सी बात कर रहा हूँ लेकिन ये हकीकत है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पे बिल्ड करते हैं. कामरान साहब से भी पूछते हैं कि सर एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, इन्फ्लुएंस है, सारा कुछ है, लेकिन ज़रूरत नहीं है. दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास ना इन्फ्लुएंस है, ना रिसोर्सेज है, ना टाइम है, लेकिन ज़रूरत उनकी है. तो ये कैसे होगा? अच्छा सर, ये जो सर ने बात की है ना, ये इकोनॉमिक फैक्टर तो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रीफ्रेज करना चाहता हूँ 2 चीज़ों के साथ. एक है लीडरशिप, दूसरा है IT का फैक्टर. लीडरशिप, अगर आप ये तवक्को रखें कि किसी दिन कोई करोड़पति अरबपति हमें लीडरशिप प्रोवाइड करेगा तो मेरा ख्याल है कि वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम दैट करोड़पति अरबपति. हमेशा अब मेरे सामने इनकी मिसाल थी कि ये इदारा 2001 से बना हुआ है, लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान. तो आप कंपैरिजन कर लें, ठीक है. इन्होंने ये अभी बता रहे थे, अपने ही तारुफ में बताया, इन्होंने भी काफ़ी सारे, इन्होंने वाटर इशू से लेकर कौन सा इशू नहीं टच किया, ठीक है. लीडरशिप थी, ये कह सकते थे ये तो मेरा काम नहीं, ये प्रोवाइडेड लीडरशिप, ये पुलिस के हवाले से भी ये कह सकते थे और वालों से भी कह सकते थे. तो लीडरशिप इज़ वन थिंग जिसको मुझे लगता है कि हम इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते इन दिस सिचुएशन. और वो आई सी लॉट ऑफ सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि IT इज़ अ वेरी, जो दूसरा फैक्टर मैं आपसे कह रहा हूँ, IT इज़ अ वेरी बिग इक्वलाइजर. अब इस वक्त आपका बच्चा जो गांव में बैठा है वो भी गूगल कर सकता है और एचीसन वाला बच्चा भी गूगल कर सकता है, मुकाबला बराबर है. अब देखना ये है कि कौन गूगल में से नई चीज़ें पढ़ता है और कौन गूगल से फिल्में देखता है. तो इस वजह से वो बहुत बड़ा, और इसी तरीके से सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग फैक्टर. मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये सर की जो बात थी, मैं थोड़ा सा एज अ प्रैक्टिशनर व्यू आपको देना चाहता हूँ. पहले
تھانے دار کی منوپلی تھی, گورنمنٹ کے سسٹمز کی اسٹرکچرز کی منوپلی تھی آن انفارمیشن, اور باٹم اپ سسٹم تھا. اب ایک فلیش کرتی ہے خبر, اتنا بڑا میڈیا کا امپیکٹ ہے, اور وہ پی ایم تک جاتی ہے اور ٹاپ ٹو باٹم آتی ہے. اب وہ انفارمیشن کا وہ لاک توڑ دیا آپ نے کہ وہ پہلے جائے گا, ایس ایچ او صاحب بہادر کے باہر کھڑا ہوگا, پھر وہ اجازت لے گا, پھر ان کو اندر آنے دیں گے, پھر کہیں گے بتاؤ تمہارا کیا پرابلم ہے. وہ جاتا ہے, وہ ٹویٹر پہ 4 لائنیں لکھتا ہے, اور اس کی کسی ایسی جگہ بات کلک ہو جاتی ہے کہ وہ بیریئر توڑتا ہوا ایک نئے لیول پہ جاتا ہے, اور وہ اب ٹاپ ٹو باٹم بات آ رہی ہے. تو لیڈرشپ پلس آئی ٹی کا پوٹینشیل, یہ 2 چیزیں مجھے لگتا ہے کہ سلور لائننگ ہے. باقی یس وی ہیو ویری سیریس ایشوز, وی آر ایٹ کراس روڈز, اور یہاں پہ رول آف لا کی بھی بہت بات ہوتی ہے, یہاں پہ دوسری اسکول آف تھاٹ بھی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو دا کنٹری ول گو ٹوورڈز رول آف لا اپروچ, بیکاز اور راستہ کوئی نہیں ہمارے پاس. وی آر اے ویری بگ نیشن. تو یہ مطلب دس فیکٹر از دیئر, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لیڈرشپ پلس آئی ٹی کے پوٹینشیل کو, ان دونوں کو ضرور آپ فیکٹر ان کریں. باقی جو سر نے بات کی, اسٹیک ہولڈر کو تو آنا ہی آنا. Sir, I think the fact that you've mentioned IT is very interesting, because I also think کہ اب IT helps in transparency. IT سے ہیومن ایلیمنٹ نکل گیا ہے, ہر چیز اسٹینڈرڈائز ہو جائے گی, ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی. اٹ انشورس کہ سسٹمز جو ہیں وہ نیسیسری چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ چلیں اور ایکچولی ایکسپیڈائٹیڈ ہوں. وہ جو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اچھا کاغذ پتہ نہیں کہاں پہنچا, اب کس کے پاس ہے, پتہ نہیں کہاں غائب ہوا, وہ سب مسائل حل ہو جاتے ہیں. ٹرانسپیرنسی سے ہی سر ایک اور ڈبیٹ ہمیشہ سے پولیس ریفارمس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور وہ ہمیشہ سے رہی ہے پولیس اٹانومی ورسز اکاؤنٹیبلٹی والی. واٹ ڈو یو سی ایز دا گولڈن فارمولا ان دس سر, ان یور اوپینین, کہ کیسے ہم یہ بیلنس اچیو کریں؟ ایک تو یہی کمنگ بیک ٹو پولیس ریفارم سپورٹ, اس میں ہم نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا پورا میکینزم دیا ہے, اور جب اس کا افیکٹ جو ہے وہ باٹم ٹو ٹاپ اور ٹاپ ٹو باٹم آئے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام ٹی آرز میں وہی لوگ بیٹھے ہیں جو جن کا ایک دوسرے سے کوئی کلوز نیکسس ہے, اور وہ کسی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے میں کوئی فیورٹزم کریں گے. اور اس کے بعد اوبیسلی آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت بہت سارے حقوق ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے آپ کو دیے ہیں. جو کامران صاحب نے بات کی کہ اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا, چیزیں چھپتی نہیں ہیں ان کو, اور اسی طرح جو ہے انفلوئنشل اور بہت سارے ایلیمنٹ آ گئے ہیں, اب چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا. تو میرے خیال میں اگر وہی ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی والا سیٹ اپ جو ہے اس کو ایز این اوپنر استعمال کر لیا جائے, تو ود دا پیسج آف ٹائم اس کی خامیاں سامنے آئیں گی, لوگ اس پہ کرٹیسائز بھی کریں گے, اس کی اچھائیاں بھی سامنے آئیں گی, اس کی اچھائیوں کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے, اس کی خامیوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں ہم نے ایک ایسی اکاؤنٹیبلٹی کا سیٹ اپ اس میں دیا ہے جو کہ پولیس کی آٹونومی کو نہیں چھیڑتا. آٹونومی پولیس کی اپنی جگہ رہتی ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی کا سیٹ اپ بھی رہتا ہے, اور اس کو ود دا پیسج آف ٹائم مزید امپروو کیا جا سکتا ہے. لیکن اب یہ کہہ کہ جی یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم دیا ہے انہوں نے, یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ اس کو ٹرائی ہی نہ کریں, آپ اس کو استعمال ہی نہ کریں, تو وہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. سر یہ میں ایک ایڈ کر دوں کہ یہ بالکل اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے تو کافی پروگریس بھی, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کم از کم, اور پھر پارلیمنٹری اوور سائٹ بھی ہے, پبلک سروس وہ کمیشن وغیرہ کا بھی ہے. سر یہ مجھے بتائے کہ سیکیورٹی آف ٹینیور ایک بڑا میجر مسئلہ رہا ہے. آئی جیز 6 مہینے 8 مہینے کے, اور آئی جی سے لے کے ایس ایچ او تک ایک سیکیورٹی آف ٹینیور مسنگ ہے, تو وہ ایک اٹانومی کیسے ہو سکتی ہے ایک ادارے میں؟ جی یہ ایک تو دونوں اٹانومی اور اکاؤنٹیبلٹی دونوں کے اندر جو بہت امپورٹنٹ پرابلم ہے, جو مجھے فیل ہوتی ہے فرام بینگ پارٹ آف بوتھ سائڈس, وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈسکریشن سب جگہوں پہ کم کرنی پڑے گی, کنٹرول کرنی پڑے گی, اسٹینڈرڈز بنانے پڑیں گے چیزوں کے. مثلا میں ابھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں ہمارے جو نئے آئی جی صاحب ہیں قاضی جمیل الرحمان صاحب, انہوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے کہا گاڑیوں کے چلان کرنے شروع کریں بائی یوزنگ سیف سٹی کیمراز. ہماری تو جان بہتر ہو گئی. اب وہ چھوٹی کار بھی رک رہی تھی اور بڑی پراڈو بھی رک رہی تھی, مطلب سائڈ بائی سائڈ. اگر آپ پرانا اس کے اوپر اسی پوائنٹ کو دیکھیں تو پرانی یہ بات ہوتی تھی کہ جی آپ چھوٹی گاڑیوں کو روکتے ہیں, بڑی گاڑیوں کو نہیں روکتے. اچھا موٹر سائیکل والا کہتا تھا مجھے روکتے ہیں, اب چھوٹی کار والے کو بھی نہیں روکتے.
ایک تو وہ تو یہ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈسکریشن کم ہو ایون سیون آفیسر سب کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے لیے اتھارٹی مانگوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو پھر جسٹیفائی نہ کر سکوں. جو ٹینور کی آپ کی بات ہے وہ بھی تبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ سسٹین تب کر پائے گی. آلریڈی لاء میں لکھا ہوا ہے ٹینور 3 ایئرس کا, کہ جب آپ کے پرفارمنس انڈیکیٹرز بڑے کلیئر ہوں, جو اٹانومی کے ساتھ, مطلب لفظ اٹانومی تو میں تھوڑا سا اس کو بھی نہیں زیادہ یوز کرتا, میں یوز کرتا ہوں کہ لائنز آف اتھارٹی اینڈ لائنز آف رسپانسبلٹی شوڈ بی کلیئر. اگر ایک چیز کا میں رسپانسبل ہوں تو اتھارٹی بھی میرے پاس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتھارٹی آپ کے پاس ہو, جواب میں دوں, مطلب دس از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اس اینی ویئر. یہ بالکل مینجمنٹ کے بیسک پرنسپل ہیں, اس میں بھی نو بڈی از آسکنگ فار دا مون. ٹھیک ہے, یہ ایک پہلو ہو گیا. جہاں تک اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا, اس کے اندر بھی ہمارے اپنے بھی بڑے ایشوز ہیں ان ہاؤس بھی. ہم لوگوں نے سزا بھی دی, سختی بھی کی, سارا کچھ کیا. ایک آدمی کو سزا دی, اس کے بعد وہ واپس 2 سال بعد اب اس کو ٹریک کریں گے, واپس اسی جگہ آ کے لگا ہوگا. وہ واپس کیسے آتا ہے سسٹم؟ کون لوگ لاتے ہیں اس کو سسٹم میں واپس؟ وہ کیسے وہاں تک واپس پہنچ جاتا ہے؟ تو یہ مطلب جو بات ہے کہ ہم, اور اس میں رپورٹ کے اندر چیزیں موجود ہیں کہ اس کو کیسے انشور کیا جائے کہ بس وہ آؤٹ ہوتا ہے تو بس آؤٹ ہو جائے, اور پھر ساتھ نئی سپلائی لائن کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 100 بندہ تھانے میں ہیں, آپ 20 کو نکال دیں اور پیچھے سے 20 نہ آئیں, پھر وہ ضرورت بن جائیں گے. دے ول بیکم دا نیڈ. سپلائی بھی آپ کی اتنی ہی روبسٹ ہونی چاہیے جتنا آپ, تو یہ بیلنس آپ کو ان ساری چیزوں کا کرنا پڑے گا. دا ڈبیٹ ول آلویز ریمین. یہ ڈبیٹ کبھی جانی نہیں ہے, ہماری لائف میں یہ رہنی ہے, یہ ہر دنیا کے ہر ملک میں ہے. ٹھیک ہے, دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کتنی ایفیکٹو ہے. ہمارے یہاں پہ کوانٹٹی پہ بہت زور ہے کہ جی 2000 بندے پولیس کے نکال دیے, وہ واپس نہ آئیں, یہ انشور کرے. آپ بے شک 20 بندے نکالیں, واپس نہ آئیں. یہ زیادہ افیکٹو, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ جو بات کی جاتی ہے سرٹینٹی آف پنشمنٹ, وہ پنشمنٹ کی سرٹینٹی نہیں ہو رہی ہے. وہ وقتی طور پہ تو آپ کو لگ رہا ہے, پھر واپس وہ سسٹم میں آ رہا ہے. اس کو پولیس آفیسر نے بھی کافی محنت کی, لیکن اس میں مجھے خیال ہے اور زیادہ اس کو ڈیپر جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے, سر نے بتایا کہ کافی ساری آورسائٹ باڈیز بنی ہوئی ہیں جو قانون میں دی گئی تھی. رپورٹ میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے, وہ کبھی ٹیک آف ہی نہیں کروائی گئی. ٹھیک ہے, اور باقی بہت سارے لوگ ہیں, پارلیمنٹ کا رائٹ ہے, پارلیمنٹ کے پاس تو اگر آپ ڈیموکریٹک پولیسنگ کی بات ہی نہیں کر رہے تو پھر تو بات ہی, پھر تو ڈبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر تو آپ جیسے دل چاہے ویسے کریں. تو یہ ہمیشہ سے اٹس گوئنگ ٹو بی لائف تھرو آؤٹ ہماری لائف. سر 2 اسپیکٹس آئی لائک ٹو مینشن پرٹیکولرلی جو کہ آئی تھنک آر ہیوج گلمرز آف ہوپ اس کنورسیشن میں بھی آئیں. ایک تو سر وہ چیمپئنز آف چینج ہیں جو میں نے خود اپنے پچھلے 3, 4, 5 سال کے ایکسپیرینس میں ہر ادارے میں دیکھے ہیں, چاہے وہ لا اینڈ جسٹس کمیشن ہو, پولیس ہو, جوڈیشری ہو, ہمارے باقی اداروں میں بھی. دیر آر چیمپئنز آف چینج ہو وانٹ ٹو امپروو تھنگس اینڈ دے ڈو دیئر بٹ. وہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے, دے پش دی انویلپ, دے ٹیک دی ڈبیٹ فارورڈ. اب اس میں ضرورت یہ ہے کہ ان ساروں کی ڈسپرسڈ انڈیویجول ایفرٹس کو کولیکٹیوائز کیسے کیا جا سکتا. تو ایک تو یہ چیلنج ہے سر. دوسرا چیلنج یا دوسرا جو گلیمر آف ہوپ ہے وہ یہی جو آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے تھرو یا الیکٹرانک میڈیا کے جو ایکسپینشن ہوئی ہے اس کے تھرو جو وائس ملی ہے. چلے اگر کم از کم بالکل باٹم آف پیرامڈ پہ نہیں تو لوور مڈل کلاسز کی حد تک اب کم از کم اتنی ایکسیس ہے کہ وہ آواز اٹھا سکتے ہیں. ان کی آواز پرائم منسٹر تک بھی تھرو سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پہنچ سکتی ہے, اور یہ دس از آلسو کریٹنگ سرٹن کائنڈ آف پریشر. اب چیلنج یہ ہے کہ ان سارے جو سارا امپیٹس ہے فار چینج اینڈ امپروومنٹ, اس کو کیسے چینلائز کیا جائے تاکہ جو اینٹیکویٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ایک اور ایرا میں بنائے گئے, ایک اور ایرا کے مطابق وہ کام کرتے ہیں, وہ ماڈرنائز ہو سکیں اور ٹرانسلیٹ کر سکیں انٹو ریئل بینیفٹس فار دی ماسز. تو جیسے آپ نے کہا اس حوالے سے ڈیبیٹ جاری رہے گی. دس از ناٹ اے ڈیبیٹ جو اتنی مختصر سی نشست میں ایک کنکلوژن تک پہنچ سکے, لیکن آئی تھنک وی نیڈ ٹو ایکنالج دی ایفرٹس بائی اے لاٹ آف پیپل انکلوڈنگ بوتھ آف یو, اینڈ وی نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر ٹو channelize all this energy and improve things. Sir, thank you so very much to both of you for joining us today and for giving us your valuable inputs. And as you have said, as Adan has said, it's a
continuing journey, and I think the success of this journey lies on the shoulders of people like you who will help us get through the journey. So thank you so much for taking out the time.